कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन shaadi.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। ज़हाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार मेजा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोहता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा, इस प्रोग्राम में मैं रज़ा हैदर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू के नहायत ही मुमताज़ और अहम तरीन शायर मीर अनीस की ज़िंदगी और उनकी शायरी के ऊपर। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान जिनका मैं तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शाहिद मेहदी साहब। आप किसी भी तरह से तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुल्क और बैरून मुल्क कई बड़े ओहदों पर आप फायज़ रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे, और ख़ास बात यह है कि उर्दू का जो पूरा शेरी सरमाया है और ख़ास तौर पे क्लासिक अदब और मरसिया, उस पर आपकी गहरी नज़र है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सैयद सज्जाद मेहदी हुसैनी साहब। आप भी मरसिए के ऊपर एक अथॉरिटी हैं, क्लासिकी अदब से आपकी बहुत ही वाक़फ़ियत है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। तो नाज़रीन, अनीस के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें होंगी, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहला सवाल जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब से करूं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अनीस की शायरी के ऊपर, उनके मरसियों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अनीस की जो इब्तिदाई ज़िंदगी है उसके ऊपर आप कुछ गुफ्तगू करें। मरसिया उर्दू में बहुत पुरानी सिनफ है जी। ये दखनी मरसियों से चलती है, उसके बाद फिर सौदा के मरसिए हैं और लोगों के मरसिए हैं, तमाम चीज़। लेकिन मरसिए की जो जिसे कहना चाहिए कि शेरियात हैं, एस्थेटिक्स हैं, वो ख़ुद अनीस ने किस तरह से उसको डेवलप किया, उनका अपना जो जिसको हम शेरियात कहते हैं, द पोएटिक्स ऑफ मरसिया। ये कहते हैं कि साहब, नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, बहुत खूब, नातक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, ये बंद है। कलम फ़िक्र से खींचूं जो किसी बज़्म का रंग, शमे तस्वीर पे गिरने लगे आ के पतंग, और साफ हैरत ज़दा मानी हो तो बहज़ाद व दंग, खूब बरसता नजर आए जो देखा दूं सफ़े जंग, रज़्म ऐसी हो कि दिल सबके फड़क जाएं भी, और बिजलियाँ तेगों की आँखों में चमक जाएं। अब उसके बाद जो आपने ज़बान के बारे में बात की, जी जी, रोज़मर्रा शुरफा का हो या अरिस्टोक्रेसी की बात, जी जी जी, सलासत हो वही लबो लहजा वही सारा हो, मतानत हो वही मतानत। जी जी जी। तो ये जो अब मरसिए की इससे बेहतर पोएटिक्स जो है वो मेरा ख्याल है किसी और शायद नहीं। तो ही इज़ ए वेरी कॉन्शियस आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि आपने मीर अनीस की जो पूरी शेरी ज़िंदगी है उसको इस बंद के ज़रिए से पढ़ करके सुना दिया। बहुत क्या उनका अप्रोच यानी क्या अफकार व ख्यालात हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है, सब कुछ है। सज्जाद मेहदी हुसैनी साहब, देखिए आम तौर पर ये एक तसव्वुर ये है कि उर्दू गज़ल ने काफ़ी उर्दू शेर व अदब को कमाल की मंजिल तक पहुँचाया, लेकिन मीर अनीस के मरसिए ने इस तसव्वुर को पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया यकीनी तौर पर। तो इसके बारे में आप जो ये पूरा तसव्वुर है मरसिए के, देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ तक लफ्ज़ों का नशिस्त व बर्खास्त है लफ्ज़ों की, जी। और जहाँ तक उन्होंने अच्छे अंदाज से बयान किया है, जी। मैं आपको कुछ शेर उनके सुनाऊं ज़रूर कि ठंडी हवा में, देखिए मनाजिर कुदरत कैसे वो बयान कर रहे हैं। ठंडी हवा में सब्ज़े सहरा की वो लहक, लफ्ज़ों की नज़ाकत देखिए। ठंडी हवा में
سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، بہت خوب، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگے گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، بہت خوب، واہ، ہر برگے گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ واہ، بہت اچھا، کیا انہوں نے یہ کہنا کہ میر انیس نے اگر غزل نے اردو ادب کو جو ہے بہت زیادہ غنی کیا ہے تو مرثیے نے تو اس سے زیادہ، اس میں جو ہے محبت بھی ہے، جدائی بھی ہے۔ دیکھیے غزل میں صرف ایک پہلو ہے لیکن مرثیہ تو ہمہ جہت ہے، کئی پہلو اس میں، کئی ڈائمنشنز کئی ہیں، ڈائمنشنز، اور جی، اتنا جی، ہی نہیں کہ صرف ایک ڈائمنشن ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو نظم کے ساتھ ساتھ نثر کی بھی نمائندگی کر رہی ہے۔ بھائی ڈرامہ جو ہے یہ نثر میں ہوتا ہے، لیکن میر انیس کے آپ مرثیے دیکھیں، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، اس میں خیام حسینی کا نہر فرات پہ لگنا، وہ پوری منظر نگاری جو ہے، پوری منظر نگاری سے انہوں نے جو ہے ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی ہے، جہاں پر دوستوں کی محبت بھی ہے، ایثار بھی ہے، وفاداری بھی ہے، بیٹے کا آنا بھی ہے، دوست کا آنا ہے، بھائی کا جو ہے سب کو سپر بن کر کے ان جذبات کی جس طرح سے انہوں نے عکاسی کی ہے، تو یقینی طور پر یقیناً بہت ہی بڑا کام، بہت بڑا کام تھا۔ شاہد مہدی صاحب، یہ جیسا چیز کی طرف سجاد مہدی حسینی صاحب نے واقع نگاری کی طرف ایک اشارہ کیا، میر انیس کے بارے میں ایک عام خیال یہ بھی ہے، لوگ لکھتے بھی ہیں کہ اس طرح سے واقع کربلا کو انہوں نے مرثیے میں بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ 72 آدمی نہیں 73 آدمی موجود تھے اور میر انیس تمام واقعے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس کوٹیشن کی روشنی میں آپ بتائیں کہ کیا تصور تھا، کس طرح سے واقع نگاری انہوں نے پورے مرثیے میں پیش کی؟ میر انیس کا امیجنیشن ہے، جی جی، اور وہ میرا خیال ہے انڈو عرب ہے، اس سینس میں کہ جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سبزے کا اور پھولوں کا، کربلا کے میدان میں کہاں ہیں تمام چیزیں ہیں، تو یہ ایک ہندوستانی جو ایلیمنٹ ہے ان کا، جی جی، اور اس پہ اعتراض بھی کیا ہے۔ احسن فاروقی صاحب بہت مشہور کریٹک تھے، انگریزی کے استاد تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ میر انیس وہاں کربلا میں یہ سب کہاں ہے، سندل مانگ سندور سب لے کہاں ہے، سب ہے، جی جی، مگر وہ میرا خیال سمجھ نہیں پائے کہ جی جی، جو بھی شاعری ہے وہ اپنے ماحول سے اثر لیتی ہے، اور اس کا کور جو ہے وہ ظاہر کہ کربلا اور اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ہیں۔ تو اچھا، ایک چیز کی طرف بہت دلچسپ توجہ دلائی ہے جو کہ تھی لیکن اس کو اتنا آرٹیکولیٹ نہیں کیا ہے، وہ انتظار حسین صاحب نے کہا ہے کہ مرثیے میں جو ہے وہ نسوانی آواز بہت ہے، جناب زینب کا، جی جی جی، سکینہ کا، کبھی بیٹی کا، کبھی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ جنگ و قتال کے بیچ ہر نازک موڑ پر کوئی دکھ بھری نسوانی آواز ابھرتی ہے، کبھی بہن کی، کبھی بیٹی کی، کبھی بھتیجی کی، اور وہ فضا جو ابھی تک تلواروں کی جھنجھناہٹ سے گونج رہی تھی درد و سوز سے بھر جاتی ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ یہ آواز ہمیں جدال و قتال سے انسانیت کی طرف واپس لاتی ہے، بہت بہت طرف، اسی تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انیس کے مرثیوں کو اگر پڑھیں تو ظاہر ہے کہ رزم ہے اور تمام شجاعت ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک نئی ڈائمنشن یہ انتظار حسین کا اپریسیشن ہے، وہ ہے نسوانی درد کی جہت جو ہے اس میں ملتی ہے، یقینی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہندوستان کے کلچر کی ایک پہچان ہے۔ جی، سجاد مہدی حسینی صاحب، جیسا کہ شاہد مہدی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ نسوانی جھلک، میر انیس کے مرثیوں میں جناب زینب کا جو کردار ہے وہ بہت ابھر کر کے آیا ہے، بھائی کا کردار یعنی امام حسین، حضرت عباس، یہ دونوں بھائی کا کردار، ساتھ میں ایک بہن کا کردار،
تو اس کردار کے تعلق سے کچھ اب میں آپ کو اس کردار کے تعلق سے بیان کروں کہ ایک مرثیے میں وہ کہتے ہیں میر انیس، جب امام حسین السلام جو ہیں وہ قتل ہونے کی منزل پر، شہید ہونے کی منزل پر ہیں، تو وہ جذبات کی شدت سے، بلکہ ایک بھائی جب قتل ہو رہا ہو آنکھوں کے سامنے، تو انہوں نے اپنی ماں کو پکارا ہے اور کہا ہے کہ اماں قدم اب اٹھتے نہیں قتل گاہ میں، بازو پکڑ کے وہ پہنچا دو لاش پر ہمیں بازو کو تھام کے۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے جو جذبات کو بیان کیا ہے، یقینی طور پر جناب زینب کا کردار پورے مرثیے میں سب سے زیادہ حاوی کردار ہے۔ یہ آپ کو جگہ جگہ یہ جگہ اگر آپ سنسکرت کے اس میں دیکھیں تو ویر رس تو ہے، کرونا رس بہت ہے، جو آپ کو اس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ دکھلائی ماہ سیف میں برسات کی بہار، ابھی برسات کہاں تھی کربلا میں، وہاں تو بارشیں بہت کم ہوتی، ہندوستان ہے۔ جی جی جی، یہاں برق وہاں ہوا تو ادھر ابر رود بار، اور بہیا کہیں لہو کی۔ اب یہ بہیا کا لفظ جو ہے وہ تو اردو میں بھی نہیں بھائی، یہ تو اودھ کا لفظ جی، اودھ کا لفظ ہے بہیا، جی بہیا۔ اور کیسا اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے، بہیا کہیں لہو کی کہیں خون کی آبشار، پھر فارسی پہنچ گئے۔ یوں سر برس رہے تھے روانی تھی باڑھ میں، اور پڑتا ہے ڈونگڑا کبھی جیسے اساڑ میں۔ اب یہ ڈونگرا اور اساڑ ہیں، یہ سب جسے کہا جائے پوری طرح سے یہ ہندوستانی لفظ اور سنسکرت کے الفاظ۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ ہماری اپنی زبان ٹے، یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں، کیا کیا چمک جگاتی تھی سر کاٹ کاٹ کے، تنتی تھے کیا تنوں سے زمیں پاٹ پاٹ کے، پانی وہ خود پیے تھی، پانی وہ خود پیے ہوئے تھی گھاٹ 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 کے۔ کیا محاورہ دیکھیے، جی، گھاٹ گھاٹ کے، دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ لہو چاٹ چاٹ، آہا، اور کیا جانیے ملا تھا مزہ کیا زبان کو کھا جاتی تھی۔ اب یہاں پھر چلے گئے اپنے فارسی کے ہما کی طرح استخوان کو، واہ واہ۔ تو اتنا خوبصورت، اتنا صوتی انداز، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت زیادہ وقت نہیں ہے، مجیب رضوی صاحب جو ہندی کے بڑے اچھے تھے، اور جس گھرانے میں تھے تو انیس تو ان کی رگوں میں تھا، انہوں نے دکھلایا ہے کہ بہت سی جو پرچھائیاں ہیں انیس کے ہاں وہ اودھی کلاسکس کی ہیں، تلسی داس کی ہیں اور لوگوں کی ہیں۔ جس طرح سے نسوانی کردار وہاں آتے ہیں، جس طرح سے رشتوں کا ذکر ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ ہندوستانی رسمیں دیکھیے، بلائیں لینا، کسی کے گرد پھر کے صدقہ ہونا، جی، نثار ہونا، جی جی، یہ سب ہمارے یہاں کی تہذیب، عرب میں یہ سب نہیں ہے۔ مانگ کوک سے ٹھنڈی رہنا، کھیتی ہری رہنا، سندل سے مانگ بھرنا۔ مطلب حسن فاروقی صاحب نے اس پہ بہت اعتراض کیا کہ سندل کہاں اور مانگ کہاں، فلاں ٹھکاں، لیکن وہ میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں سکے یا اپریشیٹ نہیں کر سکے۔ یہ تھا بہنوں کا آنچل ڈالنا، یہ کہاں کا رواج ہے؟ ہندوستان کا رواج ہے، سمجھے؟ اچھا، چوڑی توڑنا جب بیوہ ہو جائیں، چوڑی، گھونگھٹ نکالنا، تو یہ سارے اعتقادات و توہمات ہیں جو اودھ بالخصوص لکھنؤ کی معاشرت سے جڑے ہوئے ملتے جلتے تھے۔ انیس کو ایک طرف تو میں جو ان کی ہیریٹیج ہے وہ ہے، دوسری طرف جو لکھنؤ رچا بسا ہے ان میں، اودھ رچا بسا ہے، اس کا اظہار ان کی شاعری۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، یہ میں شاہد مہدی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہندوستانی عناصر اور وہ جو ادب کا پورا اودھ کا جو منظرنامہ ہے، وہ جس کا اظہار یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ، دیکھیے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے بارے میں جو آپ کا پورا ایک تصور ہے، جو اس تصور ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرثیہ پڑھا جاتا تھا مجلسوں میں، غم حسین بیان کیا جاتا تھا۔ اب اس میں جو سامعین تھے
وہ تو ہندوستانی تھے، جی جی وہ متاثر تو نہیں ہوں گے عرب کے پس منظر سے، بہت خوب۔ ضروری تھا کہ ان کے لیے ہندوستانی پس منظر میں اس مصائب کو چیزوں کو بیان کیا جائے۔ تو میر انیس اس فلسفی میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس لیے کہ سامع تو ہندوستان کا ہے، سامع جو ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، وہ متوسط علم کا ہے، تو اب ان کو کیسے متاثر کریں گے؟ تو سندل سے مانگ جو ہے یا چوڑی توڑنا، جیسا کہ ابھی سر نے فرمایا، تو چوڑی توڑنا یا گھونگھٹ نکالنا، یہ تمام پس منظر جو ہے تو دور دور تک ایسا نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تو پھر بہت اچھی بات آپ نے یہ بات کہی کہ ہندوستانی عوام کی پوری ایک سوچ کو مد نظر رکھ کر کے انہوں نے امام حسین کو انڈینائز کر دیا، جی انڈینائز کر دیا، بالکل صحیح۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا پہلے بند میں کہ مرثیے کا مقصد کیا ہے، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، رقت بھی ہو، تو اب یہ تمام عناصر جب آئے مرثیے میں تو رقت کے لیے تو ضروری ہے کہ رقت تو تبھی ہوگی۔ دیکھیں لفظوں سے آپ منظر کشی کر سکتے ہیں جنگ کی، تلوار کی تعریف کر سکتے ہیں، گھوڑے کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن رولانے کے لیے تو سامع کو آپ کو اس کے پس منظر میں لے جانا ہوگا۔ یہ مرثیے ہے، یہ مرثیہ ہے۔ شاہد مہدی صاحب، میر انیس کے بارے میں جو ان کی پوری زندگی ہے، جو ان کی سوانح حیات ہے، اس پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف تو انکساری ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا شروع میں کہ یارب شاعرن، لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں، یہ پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی۔ تو یہ جو پورا ایک روب و دبدبا ہے اپنے پورے فن کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ جو دبیر کے پاس نہیں تھا، حالانکہ دبیر بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی طرف بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کم توجہ ہوئی ہے۔ خیر، اس پہ گفتگو میں آپ سے خاص طور پہ یہ جو ایک عام تصور ہے کہ انیسیے اور دبیریے پورا دو کلاس جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا، آج تک چلا، حالانکہ دونوں میں بہت اچھی دوستی اور احترام، بہت احترام تھا، رقابت تو تھی، میرے خیال سے ان کے چاہنے والوں میں زیادہ تھی، ان میں جو ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی، بڑے شرفا میں تھے، اور میرا خیال ہے انیس کے مقابلے میں دبیر جو ہے وہ زیادہ نرم تھے اور بہت خلیق تھے، مجھے لگتا ہے ایسا ہے۔ اور انیس کا جو ایک تنتنا ہے وہ 5 پشت کی جو وراثت ہے اس کا بھی تو ہوگا، اور بھائی میر حسن ان کے دادا ہے، میر حسن کا پوتا، تو حالانکہ میر زاہد بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ۔ تو انیس کلام میں ایک روب و دبدبا بھی ہے خاص انکساری کے ساتھ، وہ بھی ہے کہ بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں، یہ بھی، اور یہ بھی، یہ انا تو میرا خیال ہے شاعر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ انا اگر نہ ہو تو میرا خیال ہے کچھ کمی رہ جاتی ہے، اور انا کا اگر اظہار ان الفاظ میں ہے، بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اجزائے ترکیبی جو ہے وہ بہت ایک اہم چیز ہے مرثیے کے تعلق سے، اور میر انیس نے اجزائے ترکیبی کا بخوبی جو ہے وہ خیال رکھا۔ اجزائے ترکیبی کو دوسرے طرح سے اگر ہم بیان کریں کہ جو ساؤنڈ ایفیکٹ ہے چیزوں کا، ہے نا، معنی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کے الفاظ میں ملتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی زمانہ اور ہوتا ہے یا کوئی اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو شاید انیس جو ہیں وہ بہت اچھے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بند آپ کے پاس ہیں، اگر آپ اس کو پڑھ کر کے کچھ ایسی مثالیں جو دیں کسی بھی حوالے سے، تو چونکہ پتہ بھی تو چلے کہ اچھا یہ بھی ہے کہ چونکہ اتنی شاندار قرت ہو رہی ہے آپ کے ذریعے سے مرثیے کی، اتنی اچھی ادائیگی ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کچھ بند جو ہے وہ پڑھ کر کے آپ ضرور سنائیں، ایک سین پڑھ سکتا ہوں۔ جی ہاں، پورا ایک منظر۔ اور یہ جو ہے وہ آپ کنٹراسٹ دیکھیے لشکر حسینی کا اور دوسرا لشکر، صبح کی نماز عاشور کے دن، آئے سجادہ تاج پہ امامے تو جہاں، اس طرف طبل بجا، اس طرح یا ہوئی لشکر میں اعلیٰ، وہ مسلی
کہ زباں جن کی حدیث و قرآن، آہا، وہ نمازی کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جان. واہ، زاہد ایسے تھے، آہا، زاہد زاہد ایسے تھے، ممتاز تھے ابراروں میں، وہ عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ. عابد ایسے تھے کہ کیا سجدے اس پر کیے چھوڑ تلواروں. دیتا ہوں بند، جی، وقت جی. بہت کم ہے. کیا جوانان خوش اتوار تھے، اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا رفیقان وفادار تھے، سبحان اللہ. کیا صفدر و غازی و جرار تھے، سبحان اللہ. زاہد و عابد و ابرار تھے. لگتا ہے کہ الفاظ کا ایک سیل بہ رہا ہے. اس کے بعد فوراً آ جاتے ہیں. زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. بہت خوب، بہت خوب. اللہ اللہ، عجب فوج، عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل، عجب تازی تھے، اور لائق مدحو سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے. پیاماد جانبازی تھے، اور پیاس ایسی تھی اے ہے، پیاس پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھری زباں ہونٹوں پر. بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان سجاد مہدی صاحب، چونکہ آپ ایک جی. مدرس بھی ہیں اور آپ نے مرثیہ پڑھایا بھی ہے کلاس روم میں، تو اس طرح کے بند جو ہیں وہ یقیناً آپ کی نظروں سے ضرور گزریں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ذرا بند آپ بھی میں ذرا ان کے منظر نگاری کے ضرور لیے ضرور ضرور 2-3 بند پیش جی، کرنا ضرور، چاہوں گا ضرور. الگ الگ مرثیوں سے، کہ جس کو صنعت مبالغہ بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. گرمی کی یہ شدت ہے کربلا کے میدان میں، اور جو لوگ کربلا کی میں گئے ہیں عراق میں اور زیارت کر کے مشرف ہوئے ہیں، وہ جانتے تو ہیں اس وہ بات کو. جانتے ہیں کہ وہاں پر گرمی کتنی شدید پڑتی ہے. دن میں بے انتہا گرمی اور رات میں سردی. رات میں بھی گرمی ہوتی ہے اور دن میں، اور ایسی گرمی کہ واقعی میں جل جائے آدمی. میں تو ابھی وہاں سے آیا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے کہ وہاں کی گرمی، اور جو انیس نے نہیں معلوم، انہوں نے کربلا کا سفر شاید نہیں کیا تھا، لیکن لکھنؤ میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو کربلا کی گرمی کا جو منظر کشی کی ہے وہ لاجواب ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کربلا پہنچ کے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، اور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، اور مردم تھی 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. یہ مردم کا مطلب ہے یہ جو دیدہ ہے، اور مطلب طب کے اوپر بھی ہے. یہ 7 پردے ہیں آنکھوں میں. مردم تھی 7 پردوں کے اندر، ہمیشہ نمی رہتی ہے، عرق میں تر، اور خس خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر. یہ جو ابرو ہے، یہ جو پلکیوں کے بال ہیں، اس کو جو انہوں نے خس خانے سے جو تشبیہ دی ہے نا، آئے ہائے کیا جواب نہیں اس کا. خس خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر، اور گر مطلب کمال کر دیا ہے. کیسے لفظوں میں کیسے گرمی کو ثابت کیا. گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. ایک اور شعر سنیے کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. جو دھول اڑ رہی ہے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور گردو کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گردو کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. اور گرمی، پھر یہاں پر انہوں نے شدت کی گرمی کا لفظوں میں کیسے ادا کریں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین. اب یہ محاورہ ہے. جی، اور یہ بند تو لاجواب ہے. اس کو تشبیہ اور استعارے میں کیا انہوں نے ادا کیا ہے کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گھما. جو بھنور ہے اور جو آگ اٹھتی ہے، جو لپٹ اٹھتی ہے، دونوں کو تشبیہ دیا ہے. پانی میں اٹھ رہی ہے تو گرداب ہے، گرداب نے بھنور. گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گھما،
اور انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. بہت خوب. انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں اور منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں. بہت خوب. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں اور تہ میں تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں. اور پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی اور ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. بہت خوب. سجاد مہدی رضوی صاحب بہت ہمیں اچھے. ایک چیز جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ ہم نے توجہ نہیں دی آج کی شام میں. وہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو رباعیات. میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں اتنا بڑا شعری سرمایہ، چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ بس 1 منٹ میں سلام. جی تقریباً 600 رباعیاں، 200 سے زیادہ سلام اور 200 سے زیادہ مرثیے. یہ جو اتنا بڑا شعری سرمایہ ہے، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انیس کو وہ عزت، وہ مرتبہ جو ملنا چاہیے تھا انہیں بھی ان کے کلام کو وہ موجودہ دور میں مل رہا ہے؟ ملا ہے جی، ملا ہے ضرور. اس کی میں ایک ہی مثال دے سکتا ہوں. آپ اس کو جامعہ کی تعریف نہ سمجھیں، جی جی جی، لیکن جامعہ کا جو ادبی رسالہ تھا جو اب بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، میں جب وہاں تھا جی جی تو ایک 400-450 صفحے کا ایک خاص نمبر آیا تھا. نمبر آیا اس کا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں اس کے جو لکھنے والے ہیں. تو مطلب اس زمانے میں بھی انیس شناسی جاری ہے. اور آپ نے ابھی ذکر کیا شاید اشفاق صاحب کا جو لکھنؤ کے ہیں. جی جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، وہ اتنے پہلو اس کے ہیں. اور اردو کی اردویت جسے کہتے ہیں ہمیں، وہ مراسی میں، وہ انیس کے ہاں اور مراسی میں موجود ہے. سجاد مہدی صاحب بہت اختصار کے ساتھ کہ جو پورا ایک اردو ادب میں میر انیس کا مرتبہ ہے اس کو آپ کس نوعیت سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کیا تعین ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میر انیس نے ہر پہلو کے اوپر جو ہے اپنے شعر کے ذریعے روشنی ڈالی ہے. اگر کوئی شاعر غزل کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک غزل ہے. سودا ہیں وہ قصیدے کے لیے مشہور ہیں، لیکن مرثیے میں انہوں نے قصیدے کے بھی اجزاء کو شامل کر دیا ہے. غزل کے بھی، مثال کے طور پر امام حسین آخری رخصت کو آ رہے ہیں. اب دیکھیں میاں بیوی، شوہر اور زوجہ کے درمیان میں پوچھتے ہیں جناب سکینہ سے، بی بی کہو کیا حال ہے اماں کا تمہاری، کس گوشے میں بیٹھی ہیں، کہاں کرتی ہیں زاری، جب سے سوئے جنت گئی اکبر کی سواری، دیکھا نہ انہیں گھر میں ہم آئے کئی باری، تھی سب کی محبت انہیں بیٹوں ہی کے دم تک، کیا آخری رخصت کو بھی آئیں گی نہ ہم تک. بہت خوب، بہت خوب. شاہد مہدی صاحب، سجاد مہدی حسینی صاحب، چونکہ مرثیے کا کینوس اتنا وسیع ہے اور انیس اتنا عظیم شاعر ہے ہمارے جو پورے شعری منظرنامے کا، کہ انیس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے میر انیس اور ان کی زندگی اور ان کی شاعری پر، اور ہمارے ساتھ دو ہمارے خاص مہمان جناب سید شاہد مہدی صاحب اور جناب سید سجاد حسینی مہدی صاحب موجود تھے. تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی ایک نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجراں ندار میں جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں شبان ہجراں دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتاہ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.